हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। माओ का इस खूबसूरत दिन के मौके पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे को, और आप सबको पता है कि हम खुदा के इस बड़े खूबसूरत तोहफे के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि माँ की कदर, माँ की इज्जत, माँ की हैसियत, माँ की वैल्यू न सिर्फ बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद, बल्कि इस दुनिया में अखलाकी तौर पर भी उसकी कदर मंज़िलत बहुत ज़्यादा है। और मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया के अंदर अगर खुदा के बाद अगर कोई मोहब्बत का ज़िक्र हमें मिलता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ की मोहब्बत है। माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान निसार करती है। एक औरत जब माँ बनती है तो उसके अंदर खुदा की तरफ से अपने बच्चे के लिए मोहब्बत कुछ इस तरह से आ जाती है कि वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान को निसार करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और इसलिए हम आज ऑनर करते हैं, हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उन तमाम के लिए जो ईमानदार हमारे साथ इस वक्त, उन माओं के लिए हम खराज तहसीन पेश करें, और उसके बाद हम उनके लिए एक खूबसूरत गिफ्ट भी रखे हुए हैं माओं के लिए। तो अभी आपने गौर से खुदा के कलाम को सुनना है। हम सब अपने माँ और बाप की पैदावार हैं। कलाम क्या कहता है? बाइबल मुकद्दस माँ के ताल्लुक से, बाप के ताल्लुक से बहुत सारी खूबसूरत बातों को कर रहा है, लेकिन आज हम उन चंद चीज़ों को सीखने वाले हैं जो एक खुदा दाद या एक ईमानदार माँ के अंदर होनी चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मुकद्दस रूहानी ईमानदार माँ के अंदर होनी चाहिए? कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें, एक बड़ी खूबसूरत कहानी हमें मिलती है। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर, और वहाँ लिखा है, फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक केनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उससे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है, शोर कर रही है। उसने उससे जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। सिजदा किया। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है।
हालेलुया। तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक मां जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलाद के लिए किस हद तक जा सकती है। ये औरत जो है ये बनी इस्राएल से ताल्लुक नहीं रखती, ये गैर कौम की औरत है, केनानी औरत है। और खुदावंद यीशु मसीह ज्यादातर जो है वो बनी इस्राएल के उन खोई हुई भेड़ों की तलाश करते थे, और उनका ज्यादा फोकस जो है वो खुदा के लोगों की तरफ था, बनी इस्राएल कौम की तरफ था। लेकिन एक मां जो है वो जब किसी काम को करने का बेड़ा उठा ले तो उसे दुनिया की कोई कुव्वत नहीं रोक सकती। एक मां जब सिजदे में पड़ जाए, जब खुदा की हजूरी में शब रोज आंसू बहाना शुरू कर दे तो आसमान खुलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो आसमान खुल जाता है मेरे अजीजों। एक मां जो है खुदा की हजूरी से बरकत को रिलीज करना जानती है। एक मां जो है खुदा से लेने का राज जानती है। एक मां जो है वो अपने बच्चों, अपने खावंद और अपने घराने के लिए बरकतों का दरवाजा खोलने का राज जानती है। She knows that. She knows that. एक मां जो है वो एक ऐसी हस्ती है जहां हम देखते हैं कि पूरी दुनिया उसके अंदर आबाद है। मां ही के पेट से इस दुनिया के तमाम इंसान पैदा होते हैं। मां ही वो एक हस्ती है जो बच्चे का पहला स्कूल होता है, पहला तालीमी अदारा होता है। मां ही वो गोद है जिससे एक इंसान जो है वो मोहब्बत, प्यार को समझना शुरू करता है। और मां ही वो चीज है, वो हस्ती है, वो ऐसी कुव्वत है जो बच्चे के अंदर खुदा की समझ, हिकमत और कलाम का बीज बोती है। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं मेरे अजीजों? हम सब खुदावंद के हजूर जब खड़े होते हैं तो अपने अपने माल, अपने अपने अमाल का हिसाब देते हैं। मां जो है वो बहुत ज्यादा आंसरेबल है खुदा के आगे। मां जो है वो खुदा की हजूरी में जवाबदेह है अपनी औलाद के लिए। और जब हम अपनी औलाद को आवारा छोड़ देते हैं, बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, लावारस छोड़ देते हैं, तो उसके पीछे कौन है मुझे बताएं? मां जो है उसका काम क्या है? मां बच्चों को पालती है। हालेलुया। बच्चों को पालती है। खुदा ने जब औरत को पैदा किया तो आदम को कहा, मैंने तेरी पसली में से एक
मददगार पैदा की है। मैंने तेरी पसली में से एक मददगार तुझे बनाकर दिया है, इसका नाम हवा रख लेना। और आदम ने उसका नाम हवा रखा। मेरे अजीजों, एक मां जो है, जब तक वो खुद से कलाम को नहीं समझती, खुदा को नहीं समझती, दुआ में नहीं बैठती, परस्तिश को नहीं समझती, वो खुदा की हजूरी और उसके जलाल का तजर्बा नहीं रखती, वो इज्जत ही नहीं देती खुदा को, तो उसके बच्चे भी ऐसे ही बढ़ते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही है। उसके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। आवारा, नशा, जुआ, शराब, बदतमीजी, गाली गलोच, हर तरह की आवारगी, नापाकी, शहवत परस्ती, घर में बदरूहें हैं, घर में नाइत्तेफाकी है। क्योंकि मां जो है वो अपने बच्चों को पालने वाली है, वो बच्चों को रेज करने वाली है, वो बच्चों का पहला स्कूल है। और इस स्कूल में तो हम कुछ सीखते ही नहीं। कुछ माएँ तो ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को सिखाने की बजाय वो बच्चों को उल्टा सिखाना शुरू हो जाती। वो दुनियादारी सिखा रही है, वो नफरत का बीज बो रही हैं अपने बच्चों में। उन्हें यह किया तो तू उन्हें यह क्या किया, उसने ये किया तो इसको ये क्या किया। आपने अपने बच्चे के अंदर हलीमी, मोहब्बत और प्यार का बीज नहीं बोया, कलाम का बीज नहीं बोया। आपने अपने बच्चों में नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया है। गॉडली वुमन, खुदा की जो परस्त मां है, वो अपने बच्चों को पालती है, रेस करती है, बड़ा करती है, और वो स्कूल है, बुनियादी स्कूल। मेरे अजीजों, अ गॉडली वुमन शोज हॉस्पिटैलिटी। एक अच्छी, ईमानदार और खुदा परस्त मां मेहमान नवाज होती है। ऐसे ही मेहमान नवाज होती। आजकल की लड़कियां हैं वो मॉडर्न टाइम में पैदा हो रही हैं, और मॉडर्न टाइम का तकाजा ये है, आपको कुछ बनाना आता है जी, आंडा आता है जी बनाना। आजकल हमारे बच्चों में जो है वो शाऊर की कमी इसलिए है क्योंकि माँ ने वो बीज जो है बोना छोड़ दिया है। माँ ने अपने बच्चों में हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी का बीज बोना ही छोड़ दिया है। जब कोई मेहमान आता है तो हमारी बच्चियां कमरों में बंद हो जाती हैं कि सानू कोई कप ना चाह दा फड़ाना पै जाए। I'm not talking to you people. आप लोगों के ऊपर बाद में बात होगी, but still now I am talking to the women. Godly women hospitality show करती है। कलाम के अंदर देखें किस तरह से नेकोकार औरत के ताल्लुक से खुदा का कलाम भरा हुआ है कि वो हॉस्पिटैलिटी को शो करती है। अगर कोई मेहमान चला गया है तो सबसे पहले ठंडा पानी पेश किया जाता है, चाय पूछी जाती है, खाना रखा जाता है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और हम जब कल्चर से दूर होते चले जाते हैं, कलाम से दूर होते चले जाते हैं, तो फिर हमारी नई जनरेशन जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाती। माएँ जो हैं वो स्कूल हैं अपने बच्चों के लिए।
اور سب سے زیادہ ذمہ داری ماں کی اپنی بیٹی کے لیے ہے، بیکاز وہ اپنے اندر کا وہ بیج جو اس نے سیکھا اپنی ماں سے وہ اپنے بچوں کو دینا شروع کرے گی تو وہ ایک اچھا سائیکل شروع ہو جائے گا۔ ادروائز ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں بیکاز ہماری ماں جو ہے وہ اپنے کاموں کو بھول رہی ہے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو رہی ہے۔ اپنی رسپانسبلٹی کو یاد رکھیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کے بچے آپ کی رسپانسبلٹی، اگر وہ آوارہ ہیں وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اگر وہ آج اس مقام تک پہنچ گئے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، خدا نہیں ہے۔ ایک نیکوکار عورت اپنے بچوں کو پالتی ہے، ریز کرتی ہے، وہ صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، اپنے بچوں کی سکولنگ کا جو ایکسپیرینس اس کو ہوتا ہے، اس کو پتا ہے میرے بچوں نے کیا کھانا ہے، میرے بچوں نے کیا پہننا ہے، اس کا سکول کا ہوم ورک ان کو یاد ہوتا ہے، اس کے سکول کی ٹائمنگز اس کو یاد ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے کے سارے انتظام اس کو پہلے سے پتہ ہوتے ہیں۔ ایک ماں جو ہے وہ گاڈلی وومن شوز ہاسپٹیلٹی، ہاسپٹیلٹی اپنے اندر لے کر آئیں تاکہ آپ کے بچوں کے اندر بھی وہی طریقہ کار جو ہے وہ آنا شروع ہو۔ ہم مسیحی لوگ ہیں، ہمارے اندر مسیحی خون ہے، ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کا خون ہے میرے عزیزو، جو ہر وقت تیار ہوتا ہے محبت، پیار، کیئر، رہنمائی کے لیے۔ گاڈلی وومن از اے سرونٹ، یاد رکھیں۔ ایک خدا داد ماں جو ہے وہ ایک خادم کی سی اسپرٹ رکھتی ہے، ایک خدا داد ماں جو ہے اس کے اندر خادمانہ رویہ ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں اور اپنے تمام عزیز و اقارب کے ساتھ ایک سرونٹ ہارٹ رکھتی ہے، ایک سرونٹ مائنڈ رکھتی ہے۔ اور آج ہماری بہنوں کے اندر خاص کر عورتوں میں ایگو پرابلم بہت زیادہ ہے، میں نے اتنا زیادہ نوٹس کیا، اور میں نے سب سے زیادہ ایگو جو ہے وہ عورت کے اندر آج دیکھی ہے۔ Why? Because of lack of understanding۔ ہماری کلام کے ساتھ دوستی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، خدا کے ساتھ دوستی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم دوسرے تیسرے چیزوں کے اوپر دھیان دے رہے ہیں، سارا دن ٹی وی ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، بہت سارے فنی کلپس ہے، سارا دن شارٹ ویڈیوز، اور کون کا سنیک ویڈیوز، فیس بک شارٹس ویڈیو، یوٹیوب شارٹس، اینڈ لاٹس آف ادر فیملی فوٹوگرافس اینڈ ڈسکشنس۔ گاڈلی وومن جو ہے وہ سرونٹ ہارٹ ہے، اس کے اندر ایک ایسا خیال، ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر بچوں کی تربیت، کلام کی سمجھ ہونی چاہیے۔ میرے عزیز، کلام کیا کہتا ہے تیموتھیوس کے خط میں؟ اگر ہم اس کا 5واں باب 10ویں آیت میں دیکھیں، پہلا تیموتھیوس، تو وہاں لکھا ہے اور نیک کاموں میں مشہور ہونی چاہیے۔ محلے چ او باجی بڑی چنگی جے، اور بڑی دعا گو باجی ہے، کسی کو پوچھ لے، وہ بہن جو ہے وہ بہن بہت دعا گو ہیں، وہ بہن سچی بات کرتی ہے،
اس بہن کو کبھی میں نے ایسے ادھر ادھر پھرتے بیٹھتے نہیں دیکھا، نیک کاموں میں مشہور ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کرنے والی ہے، مقدسوں کے پاؤں دھونے والی ہے، مصیبت زدہ کی مدد کرنے والی ہے، اور ہر نیک کام کرنے کے در پہ رہتی ہے ایسی عورت۔ سرونٹ ہارٹ ہے۔ مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو میری مدر اکثر باہر ایک فقیر آیا کرتا تھا، تو وہ فقیر بھی ہمارے گھر میں نا ایسا آنا شروع ہوا کہ میری مدر نے نا ہر روز آٹے کا تھوڑا سا پیالہ لینا اور ایک باکس کے اندر ڈالنا شروع ہو، اور مہینے کے بعد وہ باکس جو ہے تقریباً اتنا بھر جاتا تھا آٹے سے، اور وہ شخص ہر مہینے آتا اور وہ آٹا لے جاتا۔ اور میں نے نوٹس کیا اپنی امی کو کہ وہ ہر مہینے جو ہے وہ اپنے جتنی کچن کی چیزیں ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں نکال کے ایک باکس میں ڈالتی جاتی ہیں، اور وہ ہر مہینے کسی نہ کسی کو وہ دے دیتی تھی کہ یہ خدا کا حصہ میں نے کسی غریب کو دیا ہے۔ So godly woman is a servant. وہ سرونٹ ہارٹ ہے، اور وہ بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کرنے والی ہے، مقدسوں کے پاؤں دھونے کا مطلب ہے ان کی رسپیکٹ کرنے والی ہے، ان کی عزت کرنے والی ہے، اور مصیبت زدوں کی مدد کرنے والی ہے، ہر نیک کام کرنے پہ کے در پہ رہتی ہے۔ یہ ہے وہ عورت جو سرونٹ ہارٹ ہے۔ اور پھر ایک مقدس اور روحانی عورت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ ہمبل ہے، حلیم ہے۔ حلیمی بہت مشکل ہے، حلیم ہونا، حلیم کہلوانا، حلیمی کا رویہ اپنانا اور ہمبلنس اپنے اندر لے کر آنا، ایک ایسا ایٹیچیوڈ اپنے اندر رکھنا، اس ویری ڈیفیکلٹ۔ لیکن میرے عزیز و کلام کیا کہتا ہے؟ آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ اور جب ہم نکاح ہوتا ہے تو اسی کہنے ہیں ہاں جی اسی، ہاں جی ٹھیک، آپ کو قبول ہے؟ ہاں جی صاحب، ہاں جی مجھے بھی قبول ہے۔ بندہ بھی کہتا ہے مجھے بھی قبول، اور قبول تو قبول ہو جاتا ہے، لیکن تیجے چوتھے دن بعد وہ بھلیا ہوتا ہے سارا کچھ۔ آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، ریسپیکٹفل۔ گاڈلی وومن از سبمسو، یعنی خدا داد صلاحیت رکھنے والی عورت جو روحانی عورت ہے، وہ رسپیکٹ کرتی ہے اپنے خاوند کی، اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ساس اور سسر کی، اپنے ماں اور باپ کی۔ ہمارے کلچر میں جب لڑکی بیاہ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پتر تیرا گھر ہن او ہے۔ اور پرانے ہندو دور کے اندر وہاں پہ تو بہت سختی تھی، اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پرانے دور میں خاوند جب مر جاتا تھا تو زندہ عورت اس کے ساتھ ستی کر دی جاتی تھی، زندہ ہی عورت اس کے ساتھ ہی دفنا دی جاتی تھی۔ ایسا کلچر بھی تھا۔ اس رسم کو وہ ستی کہتے تھے کہ بھئی ہون بندہ دا مر گیا، اس کا مطلب یہ بھی مر گئی ہے۔ So, submissive heart, respectful، ایسی تابع کہ جیسے خداوند کی ہے۔ ہم خداوند کی عزت کرتے ہیں، خداوند تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، لیکن بندے نو ہونی ہیں گالاں، ہے نا؟
بندہ فلاں، بندہ فلاں، بندہ فلاں، بندہ فلاں، بندہ فلاں، بندہ فلاں، آخر کر ہالےلویا پریز دی لارڈ، خداوند تیری عزت اسی بڑی کرنے، پر بندے نہیں کر سکتے. سو دا ویمن، گاڈلی وومن، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت جو ہے وہ رسپیکٹفل ہے، وہ سبمسو ہے، وہ تابع رہنے والی خاتون ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے شوہر بیوی کا سر ہے. شوہر کیا ہے؟ ایک میسج میں کسی خادم کا سن رہا تو اس نے کہا بیوی خاوند کا سر ہے. واہ، میں کہ یار یہ تو کلام ہی پٹھا کر لیا. جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اسی لیے شوہر بھی بیوی کا سر ہے. اٹ مینس کہ سب سے اوپر خداوند ہے، اس کے بعد مرد ہے، پھر عورت ہے، اور پھر بچے ہیں. یہ ایک فارمیٹ ہے. مسیح کلیسیا کا سر ہے، وہ خود بدن کو بچانے والا ہے، کیونکہ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. تابع داری آج سے شروع کر دیں. تسی کہو گے بھائی صاحب تسی سانو کی سکھا رہے؟ میرا بندہ تو مینوں گالاں ہی بڑیاں دیندا. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک عورت بہت زیادہ تنگ تھی اپنی ساس سے، تے اونا بڑی تنگ پہ کے ایک فقیر کو پیر کو چلی جاندی. تے پیر نو کہندی میری گل سنو، میری ساس تو میری جان چھڑا دیو. بڑا ہی تنگ کرتی مینوں، میں بڑی آوازار ہاں، جنہ پیسہ چاہیے تانوں میں دین لی تیار ہاں، تسی صرف میری جان چھڑاؤ. تے پیر بھی بڑا سیاسی اور سمجھدار تھا. انہوں نے کہا اچھا بی بی میں تنوں دھاگا دیاں گا ایک، تے تو نہ بس جس طرح میں کہنا ہے او دے تے عمل کر دے جانا ہے، تے مہینے ایک دے وچ ہی تیرا کام ہو جائے گا. اچھا پیر نے انہوں دھاگا دیتا، 30 گنڈاں بن گئے. تے انہوں نے کہا بھی جدوں تیری ساس بہت بولے گی، جدوں تیرا بندہ تیرے تے بہت زیادہ بولے گا، تو کمرے جا کے بس ایک گنڈ دند تھلے لے کے انہوں چبائی جانا ہے، چبائی جانا ہے، چبائی جانا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، صرف نکر چ بہ کے ایک گنڈ تو دنداں چ رکھ کے چبائی جانا ہے. پہلے دن ساس بولی، انہیں دیکھا بھی ہے تے کچھ بول دی نہیں بھی اگوں کو 5 منٹ بیٹھ کے چپ کر گئی. اگلے دن پھر وہی کام شروع ہو گیا. بندہ آیا، انہیں بہت زیادہ شور شور پایا. پھر بڈھے نے وہی کام کیتا، دوجی گنڈ لے کے دنداں چ چبائی گئی، نکر چ کھلو کے آرام نال. دوسرا تیسرا دن ہو گیا. بندہ بھی کہہ بھئی ہے بڈھی نو کی ہویا ہے، یہ جدوں میں بہت بولنا تے یہ پتہ نہیں چپ وٹ رہندی. مہینے دے بعد گنڈاں بھی ختم ہو گیا تے ساس دا بلارا بھی ختم ہو گیا. تے بندہ بھی کہندا بھی میری بڈھی نو کی ہویا ہے، وہ تے اتنی اچھی ہو گئی ہے. ہالےلویا. کام کس کا تھا مجھے بتائیں؟ کیا اس دھاگے میں کمال تھا؟ کوئی دھاگے میں کمال تھا؟ اس میں کس چیز کا کمال تھا؟ خاموشی. جدوں تسی آپس ایک دوجے دا مقابلے تے آ جاندے ہو نا، ادوں شیطان خوش ہو. واہ واہ، دیکھیا ادوں شیطان ٹول بجا رہا ہوندا ہے، واہ جی واہ اج میں دھمالا پاواں گا، کیونکہ لڑائی کرا چھڈی ہے. میں بندہ بول رہا، بڈھی بھی بول رہی، ادھروں جناب بولن چ لڑائی ود جاندی. کوئی چیز چک کے مارنا شروع، بچے رو رہے چلا رہے ہیں جناب، وہ چیخو پکار محلے دار آؤ کی ہو گیا، او جی کار دی لڑائی، تھی نہ بچ آؤ جی، تھی نہ بچ آؤ، کار دی لڑائی. وہ چارہ چھڑانا آئے نا یار، کوئی بڈھی نو ماری جا رہے، اوے تھی نہ بو جی محلے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس ہمارے گھروں کے اندر کس طرح سے
کام کر رہا ہے، کیونکہ ہمبلنس نہیں ہے عورت کے اندر، ہمبلنس۔ بائبل بیان کرتی ہے مثال 30واں باب اس کی 31ویں آیت میں، حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اگر آپ دل سے ہی حسین ہونا چاہتے ہیں تو پھر خداوند پر ایمان رکھیں، اور کلام کہتا ہے اس کی محنت کا اجر اسے دو، اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہوگی، کیونکہ وہ ہمبل ہے، وہ حلیم ہے، وہ سبمسو ہے، وہ رسپیکٹفل ہے، وہ بچوں کو ریز کرنا جانتی ہے، وہ اپنا آپ نہیں دیکھتی، وہ ہاسپٹیبلٹی اس کے اندر ہے، اور وہ خدا داد صلاحیتوں کی مالک ہے۔ میرے عزیزوں، گاڈلی ویمن، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت، وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر کی نگہبان ہے، وہ اپنے گھر پر نظر رکھتی ہے۔ ساڑیاں بڑھیاں بندیاں دی نظر رکھ دیاں نے، صرف گھر تے نظر گھٹ ہی ہوندی۔ گھر چ کی ہو رہا ہے، بچے ادھر نکراں چ پے، مکھیاں منہ دے تے چمڑیاں پی، گندے مندے ہاتھ بھی، انہاں دا دھیان بندے چ ہونا، اس ٹائم کتنے ہونا ہے؟ اے فون کیوں نہیں چکیا انہیں؟ فون بند کیوں کیتا ہے؟ ایسے ہی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر روز ہر وقت فرسٹریٹڈ، ڈپریشن، خوف، ہر وقت دہشت چھائی ہوتی ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والی عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، بخوبی جانتی ہے، نگاہ رکھتی ہے۔ کلام کہتا ہے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے، اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، وہ کاہل نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، کتنے بجے لنچ، اور کتنے بجے ہم نے ڈنر کرنا ہے۔ اس کو پتہ ہے کھانا کیا بنانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے انتظام ہونا ہے، کب ہونا ہے۔ پیسوں کے انتظام کے تعلق سے وہ اپنے خاوند کے لیے ایک اچھی مشیر ثابت ہوتی ہے، مشورہ دیتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے۔ میرے بچے کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کون ان کے دوست ہیں، کن جگہوں پر وہ بیٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور جب عورت اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے تو پھر بچوں کو موقع مل جاتا ہے شرارت کرنے کا، اور خاص کر بچیاں، ہماری بچیاں اسی وقت خراب ہوتی ہیں جب مائیں ان پر سے نظر ہٹا لیتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، جو ہی ماں کی نظر اپنی بچیوں سے ہٹ جاتی ہے تو ہماری مسیحی لڑکیاں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں ایسا بہت سارا ہے۔ بہت غیر قوم میں شادیاں ہو رہی ہیں، آوارگی بڑھ رہی ہے، پیسے کی دولت کا لالچ بڑھ رہا ہے، شہوت پرستی بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہماری ماں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ وہ فوکس نہیں کرنا چاہتی، بہت ساری ریزن ہے اس کے پیچھے، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ دانش مند عورت جو ہے وہ گھرانے پر بخوبی نگاہ کرتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ میرے عزیزو، a godly woman is a kind woman، وہ ایک حلیم اور تحمل مزاج عورت ہے، وہ مہربان عورت ہے، فروتنی اس کے اندر ہے۔ کلام کیا کہتا ہے میرے عزیزو؟ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ کلسیوں کے خط۔ ایک ایماندار عورت جو ہے یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اپنے خاوند کے لیے ایک بہت بڑا پیکج ہے۔
آج کیوں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں بہن جی آپ ایسا رشتہ تلاش کریں جو روحانی ہو، دولت کے پیچھے نہ بھاگیں، چہروں کے پیچھے نہ بھاگیں، لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ کئی دفعہ ہم پیرنٹس ہوتے ہوئے ہم صرف دیکھتے ہیں اے یار کار بہت سونا ہے، فیملی بہت گڈی بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم ان کی نیچر سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کی روحانیت سے واقف نہیں ہیں، ہم خدا پرستی سے واقف نہیں ہیں، ان کی حلیمی سے واقف نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، خدا پرست ماں جو ہے وہ اپنی ماں سے ان تمام چیزوں کو لے کر پیدا ہوتی ہے۔ ایک خدا پرست ماں جو ہے وہ اپنی ماں سے سیکھتی ہے، اور ماں جو کچھ سکھاتی ہے وہی آگے وہ اپنی جنریشن کو پاس کرتی۔ آج آپ کے لیے بڑا خوبصورت میسج میرے عزیز، اس لیے خدا داد ماں کی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ وہ برگزیدہ ہے، وہ چنی ہوئی ہے، درد مندی رکھتی ہے، مہربانی رکھتی ہے، فروتنی اس کے اندر ہے، حلم اس کے اندر ہے، تحمل اس کے اندر ہے، اپنے بچوں کے لیے تحمل رکھ۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو اس طرح سے مارتی ہیں کہ وہ بیچارے دا منہ ہی بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا مار مار چپیڑا۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں پہ بہت زیادہ ظلم کر دیتے ہیں، اور ان کے اندر تحمل مزاجی نہیں، فروت، اس لیے کہ ہم دعا میں نہیں بیٹھتے، ہم خدا کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے، ہمارے اندر حلم تحمل کیسے آئے گا خدا کے ساتھ، دوستی کے ساتھ۔ A godly woman is thankful، ہمیشہ یاد رکھیں ایک ایماندار عورت جو ہے اس کے منہ میں شکر گزاری کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ ایک ایماندار عورت کے اندر ہمیشہ شکر گزاری ہوتی ہے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی تمام تر برکتوں کے لیے۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کے خداوند کی شکر گزاری کرتے، وہ خداوند سے کہتے خداوند تیرا شکر ہے، تو نے زندگی دی ہے، تندرستی، ان بچوں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے، ان بچوں کے اوپر تیرے پاک مقدس لہو کو مانگتے، ان بچوں کے لیے میں اپنے خاوند اس کے کاروبار کے لیے شکر گزاری کرتے، اس کے اندر شکر گزاری کے الفاظ ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ تھیسلونیکیوں 16واں باب اس کی 5ویں سے 18ویں آیت میں لکھا ہے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ بولیں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ پریز دی لارڈ۔ ایک مقدس ماں میں شکر گزاری کے الفاظ ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے ہم خداوند کا شکر ادا کریں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ پریز دی لارڈ۔ دعا نہیں چھوڑتی، چرچ جانا نہیں چھوڑتی، شکر گزاری کرنا نہیں چھوڑتی، پرستش کرنا نہیں چھوڑتی، بچوں کو سکھانا نہیں چھوڑتی، اور ایک ایماندار عورت میں ہمیشہ خداوند کے لیے محبت سب سے اول ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند سے محبت کرنے والی ہے، خداوند سے پیار کرنے والی ہے۔ مریم اور مارتھا کی کہانی سے آپ واقف ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے مارتھا کو جواب دیا مریم کے تعلق سے، تو بہت سی چیزوں کی فکر اور تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم وہ اچھا حصہ چن لیا ہے۔ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے۔ اچھا حصہ کیا تھا؟ وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھی رہی، یسوع سے سیکھ رہی تھی، یسوع کی باتیں سن رہی۔ ایک مقدس عورت جو ہے، ایک روحانی عورت جو ہے، وہ اپنی تمام تر کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے خدا کو
اول درجہ دیتی ہے، وہ کلام کو اول درجہ دیتی ہے. اس کے نزدیک چرچ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، پھر شادی کی کے مہندیاں، سب سے پہلے چرچ. ایک مقدس عورت جو ہے وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ خداوند اے بڑا مشکل جا کام ہے ساڑیاں بڑھیاں دے تیار اج مہندی دے جانا، اج چرچ چرچ چھڑ دیو، اج ویاہ تے نہیں جے جانا 12 بجے دا انہاں دا نکاح ہے گا تے تسی چرچ چلے گئے تے پھر اسی کس طرح تیار ہونا ہے جی. ایک مقدس عورت کیا کر رہی ہے؟ وہ خدا کو پہلا درجہ دے رہی ہے، وہ خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہے. اور یہاں ہم مریم اور مارتھا کی کہانی میں خداوند یسوع مسیح نے مریم کی تعریف کی ہے. مارتھا گو کہ وہ خداوند کے لیے کھانا بنا رہی تھی، وہ تردد میں پڑ گئی، وہ مہمان نوازی میں پڑ گئی، لیکن یسوع نے اس کی تعریف کی اور اس نے کہا یہ اچھا حصہ چن لیا ہے اس نے جو اس سے چھینا نہ جائے گا. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، ایک ماں جو ہے خدا کی حضوری سے چیزوں کو لے آتی. ہم نے دیکھا ایک کہانی میں کس طرح سے ایک غیر قوم کی عورت نے یسوع سے برکت کو ریسیو کر لیا. ایک عورت خدا سے برکتوں کو پانا جانتی ہے. میں سوچتا ہوں اگر میری ماں نے آج مجھے یہ تعلیم نہ دی ہوتی تو میں آج خدا کا خادم نہ ہوتا. بلیو کریں، میرے والد صاحب ساری زندگی انہوں نے پورے پاکستان میں ٹریول کیا. وہ کئی دفعہ تو ہم ان کی مہینہ شکل نہیں تھے دیکھتے. کراچی جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، ادھر سے وہاڑی چلے گئے ہیں، ادھر سے خانے وال چلے گئے ہیں، مہینے بعد نظر آئے نے پاسٹر صاحب. اور ہر روز ہم شام کو دعا کیا کرتے تھے، ابھی بھی مجھے یاد ہے. اور ہر روز ہم جب دعا میں بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے کیا کیا چاہیے آپ کو. ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی تھیں. انہوں نے کہا لکھو اپنا اپنا جو بھی جڑیاں چاہیے چیزیں، اور وہ لکھ کر ہم بائبل میں رکھ دیتے. تو انہوں نے کہا بھئی بائبل چ رکھ دو، اسی ڈیلی یہ دیتے دعا کرا. اور ہم نے ہر روز دعا کرنی، خداوند ہمیں فلاں چیز، ہمیں فلاں چیز، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے تھے ہم. آج خدا نے بڑی بڑی چیزیں دے دی ہوئی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب خدا نے ان تمام چیزوں کو پورا کر دیا. لیکن صرف اور صرف ایک ایماندار عورت اپنے بچوں میں ایک ایسا بیج بوتی ہے جو کہ ایمان کا بیج ہوتا ہے، جو قوموں کی ہسٹری کو بدل دیتا ہے. قومیں بدل جاتی ہیں آپ کے وسیلے سے. میرے عزیزو، ایک ماں اپنے فیوچر کو بدل سکتی ہے، گھرانے کو بدل سکتی ہے، غریبی کی لعنت سے نکل سکتی ہے. ایک جنریشن نے اگر غریبی دیکھی ہے تو دوسری جنریشن غریبی نہیں دیکھے گی، کیونکہ وہ ماں جو ہے وہ اپنی ساری زندگی میں دعا کرتی رہی ہے، اپنے بچوں کی محنت کرتی رہی ہے، پڑھائی کرواتی رہی ہے، تعلیم دلواتی رہی ہے. اور آج ہم نے بہت سارے ایسے گھرانے دیکھے غریب تھے، بچے پڑھ لکھ گئے، باہر چلے گئے، کوٹھیاں کاراں اور بنگلے آج ان کے پاس ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو سپیئر نہیں کیا، انویسٹ کیا ہے بچوں پر، دعا کی ہے ان کے لیے، تعلیم دلوائی ہے ان کو، محنت کی ہے ان کے لیے، ان کو لے کر جاتے رہے ہیں اسکول. آپ بھی تھوڑا کھا لے بچیاں نو پڑھا لیا ہے صرف اس لیے کہ کل یہ بچے جو ہیں ایک اچھے مقام تک پہنچے. آئے سب کھڑے ہو جائیں.